बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल के हवाले से। अमेरिकन बयान जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, अमेरिकन वो ये कहते हैं कि आज से फ़ैसला कुन कार्रवाइयों का आगाज़ हो रहा है ईरान के ख़िलाफ़। ये कार्रवाइयाँ इक़्तिसादी कार्रवाइयाँ हैं जिनमें कुछ पाबंदियों का जिक्र आ रहा है, कुछ सख्त फैसले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो सैंक्शंस होंगी वो गुज़श्ता सैंक्शन से कई हद तक सख्त और जिसे कह सकते हैं कि ऐसी पाबंदियां जिससे ईरान का नुकसान हो सकता है। आया ये पाबंदियां क्या टेम्परेरी होंगी या परमानेंट बेसिस पर होंगी, और इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खित्ते की सियासत की बात करते हैं, ईरान की सियासत की बात करते हैं, ईरान से मुंसलिक जितने भी ममालिक हैं उनकी सियासत के हवाले से, उनके स्टांस के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक जानिब जब हम ये बात करते हैं कि हम ईरान से जो है वो कोई मायदे कर सकते थे अगर ईरान से अमेरिकन पाबंदियां हट जाती हैं, जिसकी कभी चांसेस थे, कभी उम्मीद थी। अब इस फैसले के बाद जो अमेरिकन वज़ीर ख़जाना की जानिब से आया है कि हम फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाइयों का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये पाबंदियाँ क्या हमारे उन ख्वाबों को मलियामेट करने के लिए की जा रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा वो इकनॉमिकल स्टांस कहाँ रह जाएगा जिसकी बेस पर हमें लगा था कि शायद हमें रिलीफ मिलेगा। आने वाला वक्त हमारे लिए ईज़ का वक्त है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी का वक्त है, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की जानिब ये वक्त जाएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाब हम लेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो ईरान पहुंचे हैं और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी साहब से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो अहम निकात डिस्कस किए गए हैं उससे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी ईरान की जानिब से, ओवरऑल क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है उसमें किस हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है, आइंदा आने वाले मामलात क्या मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जब भी हम बंदिश की बात करते हैं, जब भी इसके फैसले की बात करते हैं, तो दोनों जानिब से हमें एक रिजिड पॉलिसी नज़र आती है। चाहे हम ईरान की जानिब से बात करें या अमेरिका की जानिब से बात करें, दोनों स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल की बातें करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर है और हम इस कंट्रोल को अभी नहीं छोड़ेंगे। क्या डिस्कशन होने जा रही है? बात तो निकली थी जौहरी प्रोग्राम से, अब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के कंट्रोल पर आके रुकी है, और इसके साथ साथ ये फैसला कुन इक़्तिसादी पाबंदियाँ, क्या मज़ीद सैंक्शंस लगाई जाएंगी, तो फिर ईरान का स्टांस क्या रह जाएगा, ईरान पर अगर ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो इसके खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मुझे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद सगीर साहब ज्वाइन करें। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे और मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करूँगी। सर, अभी तक के जो थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इनमें कोई हकीकत भी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है कि ईरान पे वाकई कोई सख्त सैंक्शंस या सख्त पाबंदियां लगती हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट कैसा दिख रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे पहले भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अल्टीमेटली अगर ये पाबंदियां जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा और बड़ी शदीद किस्म की पाबंदियां जो हैं वो होने जा रही हैं, जो कि ट्रंप साहब उसके ऊपर बारहा मरतबा कह चुके हैं, और आज तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट वे जो है इसके ऊपर अपना बयान दिया है, और उसको कहा यही जा रहा है कि ये इकनॉमिक डी डे का नाम दिया है इसको, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मसाइल ईरान को आ सकते हैं। देखें, तकरीबन रोज़ाना 20 मिलियन बैरल ऑयल गुज़रता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और वो तेल नहीं गुज़र रहा। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आप देखें कि बाकी ट्रेड भी जो है वो भी इसी रास्ते से हो रही थी। तो हम लोग और वो वाले ममालिक स्पेशली जो कि इन्हासार करते हैं एनर्जी के ऊपर, और स्पेशली तेल और गैस के ऊपर, जो कतर से या सऊदी अरब से या यूएई से या इन ममालिक से जो आ रहा था मान वगैरह से, वो नहीं आ रहा तेल, और उसके नतीजे में दुनिया के अंदर आप देखें कि बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही हैं प्राइसेस ऑयल की। कभी 93-97 डॉलर्स तक जो है वो आप देखें कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो पहुंच गई हैं। जब कहा जाता है कि जी मामलात जो है सैंक्शंस नहीं हो रही, मामलात किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो साथ ही ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। और तेल एक ऐसी चीज़ है जो जुड़ा हुआ है आपकी सारी की सारी इकनॉमी, जितनी भी इकॉनमी है, जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी है उसके साथ बराह रास्त उसका जो है वो असर पड़ता है। सिर्फ हम पे नहीं, वो हमारे साथ वाले मुल्क भारत पे भी पड़ता है, उसका बांग्लादेश पे भी होता है, उसका चाइना पे भी होता है, और उसका यूरोप और इवन अमेरिका पे भी होता है। अमेरिका पे शायद उस तरह से ना हो, चूँकि वो वेनेजुएला का तेल निकाल के बेच रहे हैं इस वक्त, उनको उस
طرح سے اس کا شاید اثرات وہاں پہ نہیں آ رہے، لیکن ہم پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور کسی حد تک یہ ساری کہانی بھی اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہم اس کو بٹوین دا لائن ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے، آپ کی بات میں وزن ہے کہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ شاید دیکھیں نا اسٹریٹ آف ہرمز ایک طرف سے ایران نے بند کر دی ہے، دوسری طرف سے امریکہ نے بھی بند کر دی ہے، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نہ اس کو نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، نہ ایران کو تو خیر پہلے بھی نقصان ہی تھا، وہ تو کون سا ان کا اتنا زیادہ وہ تھا. بہرحال اینی وے اب آ جائیے کہ ان سینکشن کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اور کیا سینکشنز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور واقعی اتنی سیریس ہے کہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے. تو شاید اس کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ یوز کرے امریکہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا ایران ان کے قابو، انہوں نے بہت کبھی یہاں سے پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، لیکن وہ نکل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے. اور اس کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح سے اس کے اوپر ایک گرفت جو ہے وہ مضبوط قسم کی ڈالی جائے، اور مضبوط گرفت جو ہے وہ اکانومی سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کے بینکرز ہیں، ہم طے کریں گے کہ ان کے ایران کا جو ریال ہے یا ان کی جو کرنسی ہے اس کا کیا ریٹ نکلے گا. پھر وہ یہ کبھی یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو کولیپس کر دیا، اس کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں، اور وہ بالکل ختم ہونے پہ آیا ہوا ہے، ان کی اکانومی فارغ ہو گئی ہے، وہ تو بالکل ہی تباہ ہونے پہ آ گئے. پھر وہ کبھی ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایران کو جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیں گے، ایران کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا آج ایران کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے بڑی ٹرائی مار لی، بڑا کوششیں کر لی، انہوں نے بہت کچھ کر لیا، لیکن اثرات نہیں آئے، یا وہ ہمیں اس طرح سے گھٹنوں پہ نہیں لا سکا جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو لے آئیں گے. اچھا یہ ایسے بیان کب آتے ہیں؟ ایسے بیان تب آتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا تھا تو پھر اب پابندیوں کی بات کیوں کریں. سر اس جانب ضرور آئیں گے. دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ سے بھی گزارش کروں گی ذرا تھوڑی سی بات کو کنٹینیو کریں. ابھی ہم پابندیوں کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک واضح اور سخت بیان آیا ہے کہ اب شدید جو ہیں وہ اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کو. سر کیا واقعی یہ سخت پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیے یہ دھمکی آمیز بیان جو ہے اس کی ہمیں دیکھنا کہ اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں. ایران کے لیے شاید اگر یہ واقعی ایسا ہو بھی جائے تو پہلا امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ یہ جو پیس پروسیس پیرلل میں چل رہا ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گا، اور عملاً سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تک تو تمام تر وائلیشنز کے باوجود سیز فائر کی سینٹیٹی اور اس کا تقدس تو ابھی بھی ہے، لیکن اگر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ ہم فروری سے پہلے والی صورتحال میں چلے جائیں. اب ایران کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی وڈ سے ناٹ مچ، کیونکہ ایران نے اگر 47 سال پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز پہ ایران آلریڈی جو فیس ہے کر رہا تھا، وہ بالکل سروائیو کر گیا ہے تو وہ اب بھی کر جائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے وہ خطے کے ممالک کے لیے اور ان ممالک کے لیے جن کی معیشت کا انرجی سورس جو ہے وہ ایران سے مشروط تھا، وہ ان ملکوں کے لیے ڈیفیکلٹیز ہو جائے گی. اور ایون پاکستان کے لیے بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جن پابندیوں کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں کہیں کسی ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ نے یہ بھی مینشن کیا کہ اب ہم جو لینڈ بیس تجارت ہے اس کو بھی ہم جو ہے اسٹرکٹلی سے جو ہے نا مانیٹر کریں گے اور بین کریں گے. تو جیسے کہ آپ کے اور آپ کے ناظرین کے علم میں ہوگا، ہماری ایل پی جی، پیٹرولیم اور بہت ساری چیزیں جو ہے انفارملی اور فارملی ایران سے لینڈ ہوں گی، اور باقی تو تمام ملکوں کے لیے یقیناً جو ہے انرجی کاسٹ بڑھ جائے گی اور وہ زیادہ سفر کریں گے ایران کے مقابلے. سر اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں تو میں تھوڑی سی اور کنٹینیوٹی چاہوں گی آپ سے. جو بات پہلے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کچھ پروگرامز میں کہ ایران اپنی معیشت کو پھر کیسے سہارا دے گا، کیا وہ فیصلہ جو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول لینے کا تھا اور اس پر یہ کہا جا رہا تھا ایران کی جانب سے کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، کیا اس ارادے میں چینجنگ آئے گی پھر معیشت کو بہتر بنانے کے لیے؟
جی AVM صاحب، دیکھیں اس پورے کانفلکٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر اس سے جو ہے بات چیت کا، ریلیشنز کا، وہ سب چیزوں کا رخ بدل جاتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ جو امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کے نام سے شروع کی، ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ویکینڈ کی مار ہے اور ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے جی، لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کے بعد وہ مقاصد تو وہیں کے وہیں دھرے رہ گئے اور ایران نے وہ آپشن استعمال کر لی جو اس سے پہلے کبھی جو ہے سننے میں تو آئی تھی لیکن اس کا امکان رد کر دیا جاتا تھا، اور وہ ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول. جی بالکل ایسے. اور اب ورچولی آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہی جنگ بن گیا اور یہی جنگ کا سینٹر آف گریوٹی بن گیا، اور اب سارے مذاکرات، ساری چیزیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. جہاں سے اصل جنگ شروع ہوئی تھی ان وجوہات وہ تو اپنی جگہ اسی طرح ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی. تو ایران کیا آپشن ایکسرسائز کرتا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے کچھ شورٹی کے ساتھ اس سٹیج پہ کہنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایران ہر وہ کام کرے گا جس سے امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہو. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی اپرنٹلی تو نہیں لیکن چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے ایران کے ساتھ، تو ان کی بھی سپورٹ ہوگی، رشیا کی سپورٹ ہوگی. لیکن سر ان کی جانب سے یہی بیان بارہا کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کریں گے. رشیا کی جانب سے واضح سٹانس لیا گیا کہ ہم ساتھ ہیں، مددگار ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. جی دیکھیں یہ تو ان کی پالیسی ہے. رشیا اس وقت کر نہیں سکتا اور چائنا کبھی کرتا نہیں ہے، لیکن ہر وہ قدم جس سے امریکہ کو نقصان پہنچے، امریکہ کی اکانومی کو نقصان پہنچے اور چائنیز ایکسپورٹس اور اکانومی کو فائدہ ہو، وہ ہمیشہ چین اپنا وزن جو ہے وہ امریکہ مخالف کیمپ میں اپنا وزن ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا. میں اس کو ذرا کنٹینیو کروں گی احمد صغیر صاحب سے. احمد صغیر صاحب، امریکہ کی جب ہم سٹانس کی بات کرتے ہیں، امریکہ کے اکانومی کی ڈسکس کرنے کی بات کرتے ہیں، تو خاصی اس پر بھی چہمگوئیاں کی جا رہی تھی کہ اکنامک کرائسس ہیں امریکہ میں، امریکہ کو ابھی ٹائم لگے گا اپنی معیشت کی بحالی کے لیے، بہتری کے لیے، اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اس میں کچھ نئے ممالک سامنے آئیں گے. اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں، ابھی ہم نے چائنا اور رشیا کی پالیسی کو بھی ڈسکس کیا اور ابھی کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہیں، تب تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ امریکہ ہی سپر پاور ہے، تمام پاور اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی 50% ٹیرف. کینیڈا نے بڑے رولے شولہ ڈالا، بڑا ہاتھ پاؤں ان کے مارے ہیں، انہوں نے جوڑے تو نہیں ہیں لیکن جوڑنے سے کم بھی نہیں تھا، لیکن امریکہ نہیں مانا. الٹیمیٹلی کینیڈا کو کہنا پڑا کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم بھی 50% ٹیرف کر دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے سٹیک پہ کیا اور امریکہ کے سٹیک پہ کیا ہے. سملرلی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے سٹیک پہ کیا ہے اور امریکہ کی اس پہ کیا ہے. امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران کو فرق پڑے گا. دیکھیں ایران جو ہے، اگر ایران پہ سینکشنز آتی ہیں تو ان کا انرجی اور آئل کا یہ سینکشن آئے گی اس کے اوپر. پہلے سے ہے لیکن وہ مزید آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کچھ اور روٹس سے جو یوز کر رہا تھا وہ بھی بند ہو جائیں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہ فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر ان کا بین ہو جائے گا. انٹرنیشنلی نہ وہ ایل سیز کھلوا سکیں گے، نہ وہ اپنی ٹرانزیکشنز کر سکیں گے، اور ان کی جتنے بھی پیسہ جو جہاں جیسے پڑا ہوا ہے آلریڈی فریز ہے، اس کو مزید اس کو فریز کر دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں ٹریڈ اور انڈسٹریل سینکشنز آ جائے گی. ٹریڈ نہیں کر سکیں گے، ان کو بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو جب ان کی امپورٹ رک جائے گی تو ان کو بہت سارے مسائل ہوں گے، ان کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی. تو تھوڑا بہت وہاں پہ رمق ہے، لائف ہے، وہ بھی ان کی جو ہے وہ جواب دے جائے گی. تو مشکل ہو جائے گا، بالکل ہی جو ہے اس کو لینڈ لاک کر دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اور شپنگ
ان کی جو ہے اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. اچھا اگر یہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بلیک لسٹ کرنا آسان ہے لیکن جب آپ واپس ریوائول کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ریوائیو ہوتے ہوئے بہت زیادہ وقت لگتا ہے, آسان نہیں ہوتا. لیکن سر ایک چیز میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, وہ تمام تر چیزیں جو اس جنگ کے درمیان میں ہی ڈسکس ہو رہی تھی, جس میں ایرانی کرنسی کو بوم کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ اب اس کا بوم آئے گا, اب ایران کے حالات بہتر ہوں گے, پابندیاں ہٹ جائیں گی, منجمد اثاثوں کی بحالی ہو جائے گی, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوئی, تو پھر اتنا کچھ کیوں ایکسپیکٹ کیا گیا؟ دیکھیں تھوڑا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے ان کو $3 ارب جو ہے وہ بھیج دیے تھے, جہاز گیا تھا اور انہوں نے فوری طور پر ان کو پیمنٹ کی تھی. پھر اسی طرح ان کے اوپر سے سینکشنز ختم ہوئی تھی, تھوڑی ان کو سانس ملا تھا, ہم بھی پہنچ گئے تھے, ہم نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن جو ہمارا ایران کے ساتھ جو پرانا ایک معاملہ تھا, ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں, اور امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو ایک محدود اور لمیٹڈ جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی ایک آزادی ملی تھی, اور اس آزادی کو ان کو انجوائے کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فورسز ان کے ہاں بھی ایسی ہیں جو شاید چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہی تھی. پھر اچھا اس میں ایک جڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہما, وہ ہے کہ اس دفعہ ٹارگیٹڈ سینکشنز ہونے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو ٹارگیٹڈ سینکشنز ہوتی ہیں یہ بڑی اس صورت میں ان کو لیے بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ ان کے بارڈرز کن ملکوں کے ساتھ لگتے ہیں اور کن ملکوں کے ساتھ وہ کس طرح کی جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی ایگرو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کی ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں وہ ایون افغانستان میں بھی جا رہی تھی, وہ ایون پاکستان میں بھی آ رہی تھی, اور وہ اس طرح اور بھی بہت سارے ملکوں میں جا رہی تھیں. وہ اگر بند ہو جاتی ہیں تو ان کے ایک پورا, یہ ابھی اے وی ایم صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ لینڈ بیس جتنی بھی ٹریڈ ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا. تو وہ ان کو اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہاں بیچیں گے ان کا, اور پھر کیسے خریدیں گے؟ عام آدمی کی جو لائف ہے جو پہلے ہی میزریبل ہے وہاں پہ, وہ بالکل حل ہو جائے گی. تو کیا ان ممالک کی جانب سے کوئی ریئیکشن یا ریسپانس, یا پھر ایک مرتبہ پھر سے جو ثالثی کے کردار ادا کرنے والے ممالک ہیں وہ حرکت میں آئیں گے, ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ تیز ہوں گی؟ سر اس کا جواب ضرور ہم جانیں گے. بات ہو رہی ہے امریکہ ایران جنگ کی صورتحال کی, اور امریکہ کی جانب سے اب ایران پر ٹارگیٹڈ سینکشنز لگنے جا رہی ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ ہم جان رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, اسی کو کنٹینیو کریں گے. اے وی ایم صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سوال میرا یہی تھا کہ جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا, احمد صغیر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ اب لینڈ بیس ٹریڈ پر بھی مانیٹرنگ کی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی سخت کاروائیاں ہوں, سخت سینکشنز لگ جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو سر جو اس خطے کے دیگر ممالک ہیں جو بارڈر شیئر کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, بالخصوص ان کی اکانومی کس طرح سے متاثر ہوگی؟ جی یقیناً بہت ساری چیزیں, جیسے پاکستان کے کیس میں ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ بہت ساری پیریشیبل ایگرو پروڈکٹس جو ہیں وہ بلوچستان کے راستے پاکستان آتی ہیں. تو اگر وہ پیریشیبل کموڈیٹیز جو ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہوں گی تو پھر وہ اسمگل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک نئی پھر جو ہے نا ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی ان ہمسایہ ممالک کے لیے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے, جب ہم اس پوری چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک انتہائی اہم بات جو ہے وہ جس میں انہوں نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئے اور یا کیوں آ رہی ہے. اس میں میری ذاتی رائے میں محض پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الزام دینا شاید زیادتی ہوگی, کیونکہ جب ایم او یو ہوا تو اس کے 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ ایران کے لیے بڑے فیوریبل تھے, اور اس کے بعد ہم سب لوگ یہ انالیسس کر رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ ایران کو اس چیز پہ بڑا اطمینان ہونا چاہیے, بلکہ خوشی ہونی چاہیے, اور اس کو اپنے لیے وہ کیپٹلائز کریں اپنے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اور جنگ کے اس عمل سے نکلنے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جب شہید آیت اللہ کے جو تدفین کے مختلف مراحل تھے اس میں جب انہوں نے عوام کا ایک بہت بڑا جو ہے ٹرن آؤٹ دیکھا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ملینز بلکہ رپورٹڈلی شاید کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور وہ مرگ بار امریکہ کے نعرے لگا رہے تھے, تو وہ ایران نے وہی سٹانس لے لیا جو 1979 میں انقلاب جب آیا تھا اس وقت تھا.
لیکن سر جس طرح سے آپ نے بھی حوالہ دیا ہے ایم او یو کے سگنیچر کے بعد ٹیکنیکل ٹرمز یا جنہیں تکنیکی مذاکرات کی ٹرمینالوجی یوز کی گئی تھی ان کی ڈسکشن، وہاں پہ بھی کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی، کوئی مثبت جو ہے امریکہ کی جانب سے رسپانس نہیں آیا، جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹرمپ وزٹ کرتے ہیں ترکی کا اور وہاں ان کے نیٹو سربراہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے ایک دم ہی بعد جو چینج آیا اور پھر ایران کے خلاف کارروائیوں کا ایک فیصلہ کیا گیا جو 60 ڈیز کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ایم او یو کے سگنیچر کے بعد کہ ان میں سب کچھ بہتری کی جانب جانے کے چانسز ہوں گے، وہ تو سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ٹریگر کہاں سے ہوئی؟ یہ چیزیں ٹریگر ہوئیں جب 4 ویسلز جو ہیں وہ عمانی کوریڈور سے گزر رہے تھے آبنائے ہرمز میں، تو ایران نے بلا اشتعال ان پہ فائرنگ کی، اور حالانکہ ایران کے پاس دوسری آپشنز تھیں، وہ وارننگ راؤنڈز دے سکتے تھے، وہ کسی اور طریقے سے اپنا استحقاق جو ہے وہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسٹریٹ اوے ان کو جو ہے نا کائنیٹیکلی انگیج کیا، اور انہوں نے امریکہ کو یہ جواز فراہم کیا کہ وہ جوابی حملہ کریں۔ میں امریکن حملے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ، لیکن جب آپ اتنے جو ہے نا فرجائل قسم کا پیس ہو تو اس میں بسا اوقات چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے نا وہ آگ کو بھڑکا دیتی۔ بالکل سر، بجا فرما رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب مجھے ضرور آپ سے یہ جاننا ہوگا کہ پیس پروسیس آپ کی نظر میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ میرے خیال میں جی پیس پروسیس ابھی بھی شیلف نہیں ہوا۔ یہ دھمکیوں کے باوجود اور خاص طور پہ ابھی جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایران کا دورہ کر رہے ہیں تو اس دورے سے میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو ہے ان کو سینسٹائز کریں گے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق اپنی آپشنز لیں۔ دیکھیے ایران کو جنگ میں فتح ہوئی ہم مان لیتے ہیں، لیکن امریکہ ختم نہیں ہوا۔ امریکہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی اکلوتی سپر پاور ہے۔ بالکل، امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے، آپ اپنی من مانی نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ جب تک دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف نہیں جاتی اس وقت تک یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے سر۔ ابھی آپ نے بھی حوالہ دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران کے حوالے سے بات کی۔ ایران کی جانب سے جو اعلامیہ آیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور مشترکہ امور پر توجہ مرکوز رکھے گی یہ ملاقات اور یہ دورہ۔ سر یہ جو مشترکہ امور ہیں ان پر توجہ دلانے کا مطلب کیا پاکستان اور ایران کی جانب بھی کوئی الائنس بننے جا رہا ہے، یا پھر وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس جو پیکٹ ہے اس میں شاید ایران کی شمولیت بھی ایکسپیکٹڈ ہے، ایجپٹ کی جانب سے بھی ایک حامی یا پازیٹیوٹی دکھائی دی گئی ہے، ایران کیا اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ ابھی کچھ پری میچور سوچ ہے۔ یہ چیزیں بس اوقات آپ ایسی آپشنز فلوٹ کر دیتے ہیں میڈیا میں تاکہ اس پہ ری ایکشن اور رسپانس دیکھا جائے اور اس پہ ڈیو ڈیلیجنس ہو۔ ابھی فوری طور پہ ایران ابھی تو جنگ کی حالت میں ہے۔ ایران اپنی آپشنز اس وقت جو ہے کرسٹلائز کرے گا جب وہ اس جنگ سے نکلے گا، تو ایران ایک اپنے قد کاٹ کے مطابق اپنی پوٹینشلز کے مطابق اس خطے کی ایک بڑی ریجنل پاور بنے گا۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو پھر اس کے سروائیول میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں احمد صغیر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ اگر یہ پابندیاں نہ لگتی، وہ تمام تر چیزیں منجمد اثاثوں کی بحالی ہو جاتی، پابندیاں ہٹ جاتی، ایران پہ جو ہے وہ جس کی جس طرح سے کہا جاتا ہے معیشت کی بہتری ہے اور کرنسی بوم کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ایران خطے کی ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ٹارگیٹڈ سینکشنز ہوں گی، اس میں ایران کو سروائیو دوبارہ کرنے میں کتنا ایک عرصہ لگے گا؟ دیکھیں اگر تو دو چیزیں ہیں نا، اگر ہوتی ہیں اور اگر نہیں ہوتی۔ اگر فرض کریں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہاں پہ ہیں اور وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ایک چیز جو شاید پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اب کافی حد تک آ گئی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو زمانہ امن میں جب لوگ نکلتے ہیں
ان کی سوچ میں اور زمانہ جنگ میں رہنے والے لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تب جب لوگ نکلے تھے اس جنازے میں تو وہ چاہے ملینز میں تھے یا وہ کروڑوں میں تھے, وہ اس وقت نکلے تھے جب حالات معمول پہ آ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد حالات خراب ہو گئے. اور جب خراب حالات ہوتے ہیں, جب بھوک ہوتی ہے, ننگ ہوتی ہے, افلاس ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ قومیں بڑا مشکل ہوتا ہے قوموں کو اپنا شرازہ جو ہے وہ اکٹھا رکھنا. لہٰذا اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہی لوگ جو اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی ہم شاید رجیم چینج میں آپ کی ہیلپ کریں گے, اور پھر انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا, وہ لوگ اگین رجیم چینج کی طرف جو ہے وہ سوچنے لگ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. لہٰذا آخر اطلاعات تو انٹرنیشنلی بہت سارے لوگوں کے پاس اور بھی پہنچی ہوئی ہوں گی اگر ہمارے پاس ہے تو. اب آ جائیے آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف کہ اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید نہیں ہوگا. ایران کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب چیزیں جو ہیں ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانے چاہیے. ان کے پریزیڈنٹ کا بیان بھی آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جیتی ہوئی قوم ہے اور جیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے اور مزید بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. میرا خیال ہے کہ شاید اندرون خانہ کچھ برف پگھلی تھی تبھی یہاں سے فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں, ادروائز وہ نہ جاتے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ہے ہم نے محسن نقوی صاحب کو بھیجا تھا اور ان کے لیول پہ بات ہوئی تھی, فیلڈ مارشل خود نہیں گئے تھے, یا ہمارا کوئی اتنے ہائی لیول کا کوئی پرسنالٹی کوئی شخصیت یہاں سے نہیں اڑی تھی. تو اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو لامحالہ وہاں سے کوئی گرین سگنل آیا ہے, یا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہمیں بچائیں, وہ زیادہ ہی ہو گیا ہمارے ساتھ اور مزید زیادہ ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. دوسری بات بلغاریہ کا سٹانس میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ امریکہ ایران بات ہو رہی ہے, تو بلغاریہ کا اس وقت کیا سٹانس دیکھ رہے ہیں آپ ایران کے اگینسٹ؟ دیکھیں اب اس میں جو انہوں نے ابھی جو پیچھے بیان دیا تھا, اس بیان کی وجہ سے یورپ کے کافی سارے ملک, ناٹ اونلی بلغاریہ بلکہ یورپی یونین بھی, بلکہ انگلینڈ بھی, اور بلکہ کچھ اور بھی ملک جو ہیں وہ بڑے کھل کے انہوں نے مخالفت شروع کر دی ہے, اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ جی ہم انہوں نے اچھا نہیں سمجھا ایران کے اس بیان کو, جس میں ایران نے کہا تھا کہ ہم ان تمام جو امریکن تنصیبات ہیں اور امریکن جو ان کی وہ بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پہ انہوں نے جو اپنی پریزنس رکھی ہوئی ہے, ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. اور انہوں نے یورپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب ہم یورپ ہم سے دور نہیں ہے, اور اب اگلا جو ہے وہ قدم جو ہے وہ شاید ہمارا یورپ ہو. تو اس کو یورپ نے جو ہے وہ بڑا مائنڈ کیا ہے, اور ناٹ اونلی مائنڈ کیا بلکہ اس کے اوپر تیل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح سے ڈالا کہ آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ عرصہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ نیٹو آئے اور ہم نیٹو کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن نیٹو خاموش تھا. تو اب ایران کے اس بیان نے نیٹو کو حرکت دے دی ہے. آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کی طرف سے جو ہے سینکشن کی حمایت آئی ہے, آپ دیکھیں کہ کینیڈا نے سینکشنز کی حمایت کی ہے, آپ دیکھیں کہ جو انگلینڈ ہے اس نے اور یورپی یونین کے کچھ اور ملکوں نے جو ہے وہ سینکشنز کی حمایت کی ہے. تو یہ وہی یورپی یونین ہے, یہ وہی آپ دیکھیں جرمنی, فرانس نے, اسپین نے مخالفت کی تھی, اٹلی نے مخالفت کی تھی, کھل کے مخالفت کی تھی, لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے جب انہوں نے اس کو وہ کیا آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے پھر, ہر بندے کو اپنی بقا پہلے عزیز ہوتی ہے اور ہر ملک کو جو ہے اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے عزیز ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان غلطیوں کا خمیازہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بھگتنا پڑ جائے گا, بس کریں. اب ہو سکتا ہے اب چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیں ہمیں. اے وی ایم صاحب, ایک اور جانب میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنا اوپینین شیئر کریں. سر ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان. سر کیا یہ کشیدگی امریکہ ایران جنگ کی ایک برانچ ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا پھر یہ ایک اور نئی جنگ کی جانب جا رہا ہے یہ خطہ؟ نہیں, یہ تو دیکھیں بالکل ایک الگ سے اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. آلدو کامن ایک اینیمی جو ہے وہ تو اسرائیل ہی ہے تمام خطے کے تمام مسلمان ملکوں کے لیے, کیونکہ کوئی بھی ایسا ملک جس میں ملٹری پاور ہے, وہ ایران ہو, ماضی کا ایران, اب تو ایران کو انہوں نے بہت کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, وہ یا کوئی اور مسلمان ملک ہو, وہ الٹیمیٹلی جو زائنسٹ لابی کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے وہ یہی ہے کہ ان تمام ملکوں کو بتدریج جو ہے وہ ٹوتھ لیس کر دیا جائے کہ وہ ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے گریٹر اسرائیل کے لیے. تو ظاہر ہے ترکیہ وہ ان کو ہمیشہ کھٹکے گا,
اور ایون پاکستان بھی, ٹو بی آنیسٹ, پاکستان بلکہ پہلے, کیونکہ پاکستان واحد مسلمان ملک ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی کا, اور اپنے بہت بڑی اور بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز کی وجہ سے وہ کسی بھی یہود و نصارہ کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک گیون بات ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس لیے وہ ترکیہ کو, کیونکہ سیریا جو ہے وہ ایک کامن بیٹل گراؤنڈ ہے جو افیکٹ کرتی ہے ترکیہ کو, ڈیفینیٹلی کرتی ہے. سر آپ کا اوپینین آ گیا, بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کے اس حصے میں ہم معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں شوگر کیس جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے اور جس پر کافی بحث و مباحثہ بھی کیا جا رہا ہے. مہنگی منگوائی ہوئی چینی سستی برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے حکومت کی جانب سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی خزانے سے اس کو اربوں کا نقصان پہنچا ہے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہمیں ریلیف ملے گا یا پھر ایک مرتبہ پھر سے قیمتیں بڑھنے کی خوشخبری ہمیں سنا دی جائے گی اور ایک بم گرا دیا جائے گا مہنگائی کا ہمارے سر پر. اب ان تمام تر سوالات کے جواب تو یقیناً آنے والا وقت بھی دے گا, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو اکانومسٹ موجود ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. احسن مینتی صاحب, سر آپ سے گزارش کہ آپ ہی اس بات کا آغاز کریں. مفتاح اسماعیل کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ خاصا اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے حکومت, لیکن بضد ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے اور اجازت بھی دے دی گئی ہے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مشکل مراحل کے اندر ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں. جو آؤٹ پٹ ہے ہمارا اسپیشلی شوگر کا, وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہتر ہے, لیکن ظاہر ڈیسیجنز اس میں یہ ہوتے ہیں کہ جو فارمر کو رائٹ پرائس ملے. آئی تھنک کہ اس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ اس کو کافی زیادہ پازیٹیولی اس بیسس پہ بھی لیا جا رہا ہے کہ جو فائنانسز کم ہے. آئی تھنک کہ یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ ایسے لیے جاتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس نیڈ آف دا ٹائم کی بیسس پر جو ہے اس کی منیمم پرائس جو ہے وہ کوٹ ہوتی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہے, اور آئی تھنک کہ یہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کم مفاد میں لیے گئے. ٹھیک. احمد ظہیر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتاح اسماعیل کی جانب سے جس طرح سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور یہ خبر بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں سے گنے کی فصل خریدنا ناممکن ہو گیا. دیکھیں, پاکستان میں انفارچونیٹلی پنجابی میں کہتے ہیں کہ انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ اپنے اندے. مصیبت یہ ہے کہ جب بھی جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, اور جو نیچے جو آپ کا جو فارمر, نارمل فارمر کو تو نکال دیں آپ, باقی جو بڑا فیوڈل ہے وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. ادھر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, ادھر سے کبھی شوگر باہر سے منگوا لیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سرپلس ہو گئی ہے ہم نے باہر بھیجنی ہے, کبھی اس طرح لوٹ رہے ہیں کبھی اس طرح لوٹ رہے ہیں. اور عوام کو جو ہے مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ملک, کیا ہم کچھ چاند سے چینی منگواتے ہیں, یا ہم یہ چینی جو ہے وہ چائنا سے منگواتے ہیں, یا ہم یہ چینی جو ہے وہ کوئی سعودی عرب سے, یا ہم کوئی امریکہ سے منگوا رہے ہیں, یا روس سے منگوا رہے ہیں. بھائی چینی گنا جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک میں اگتا ہے. گنے کے اوپر آپ دیکھیں لاگت کتنی آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں وہ گندم سکینڈل گھومنا شروع ہو گیا کاکڑ صاحب کے زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا. شاید یہ وہی فالس پریکٹس ایک مرتبہ پھر سے دہرائی جا رہی ہے. بالکل اس طرح, اور یہ اس طرح کے نا یہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کی زنبیل کے اندر نا بہت سارے اس طرح کے معاملات رکھے ہوئے انہوں نے. اور جب بھی انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے یا جب بھی انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو فائدہ دینا ہوتا ہے, اس وقت یہ اس طرح کی چیزیں لا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں یا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک چیز جو مجھے آج تک نہیں سمجھ آتی کہ جو چینی کا اس وقت جو نرخ ہے, جو آپ کو جس ریٹ پہ مارکیٹ سے مل رہی ہے, کیا اس ریٹ پہ ایک ایسا ملک جو کہ گنا خود اگاتا ہے اور جس کے اپنے ملک میں جو ہے وہ چینی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں, کیا اس کے لوگوں کو اس ریٹ پہ ملنی چاہیے؟ تو شاید جواب آپ کسی کے پاس نہیں ہے.
انہوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک مارجن رکھ کے جو ہے وہ لوگوں تک یہ چینی پہنچاتے ہیں. اچھا پھر ان کا صبر نہیں آتا. یہ تو افغانستان کے اوپر چونکہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بند کی ہوئی جو ہے وہ ایکسپورٹس, ورنہ آپ کی چینی کے ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہوتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو پھر اس کے بعد یہ چینی پتہ نہیں کہاں پہ جا کے جو ہے وہ بکتی تھی اور ان تک پہنچتی تھی. ٹھیک ہے, ہماری چینی اچھی ہے, ہماری چینی میٹھی ہوتی ہے, ہماری چینی جو ہے کمپیریٹیولی باقی ملکوں میں جو چینی بنائی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کو پہلے ملنی چاہیے اور اس ریٹ پہ ملنی چاہیے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ان کو مہنگی چینی بیچ کے اور پھر سستی چینی آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکسز بھی دے کے اور یہ وہ کر کے پھر اگین اس کو آپ وہ کر لیتے ہیں, اپنی بنائی ہوئی چینی آپ باہر بھیج دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے منگوا کے آپ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. وہ چینی یقین کریں میدے والی چینی ہوتی ہے جو ہمیں یہاں پہ یہ لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں, اور اچھی دانے والی موٹی چینی جو ہے یہ کبھی چائنا کو بھیج رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھیج رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پتہ نہیں کب. احسن صاحب کیوں ایسا کیا جا رہا ہے, یہ پالیسی میکرز ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ؟ جی احسن صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا بھر کے اندر پرائسز بڑھ رہی ہیں اس وقت جو ہے سپلائی گلٹ نہیں ہے. ایسی سچویشن ہے جہاں پر ریجنل ٹینشنز ہیں. پاک جو پیس پروسیس ہے آئی تھنک وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میجر رول ہمارا پلے کیا جا رہا ہے, لیکن اس وقت ایران کے اور جو یو ایس کے تنازعات ہے اس کو دیکھتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, تو ریجنل انسرٹینٹی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. اویلیبلٹی ہے نہیں شوگر کی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو پرائسز کا انکریز ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے بر وقت جو ہے ایسے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے مارکیٹ کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. تو بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب شوگر پرائسز کے اندر اچانک سے اضافہ ہوتا ہے تو آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ لوکلی پڑتا ہے, اور ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے کہ لوکل امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے پڑا. انٹرنیشنل پرائسز جو ہے چونکہ بڑھ رہی ہیں لہٰذا گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجنز لینے. لیکن سر ہم تو اپنے جیسے ابھی احمد صغیر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ہم تو اپنی چینی اپنا گنا خود اگا رہے ہیں, ہم تو نہیں پھر امپیکٹ ہمارے پہ آنا چاہیے. اوور آل اگر دنیا پہ آ رہا ہے تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز وہ اکوموڈیشن نہیں ہے جو ہم اویل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ایگرو کنٹری ہیں. پھر ہم کیوں یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائسز ہیں وہ دنیا بھر کی جو بڑھتی ہیں اسی پرائسز پہ جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں. اگر آپ آئل پرائسز دیکھیں وہ بھی انٹرنیشنل پرائسز کے اندر سیل ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ گولڈ پرائسز دیکھیں وہ بھی انٹرنیشنل پرائسز پہ سیل ہوتے ہیں. آپ شوگر کو اس سے دور نہیں کر سکتے. شوگر انٹرنیشنل پرائسز پہ ٹریڈ ہوتا ہے, اور انٹرنیشنلی اگر پرائسز بڑھتے ہیں تو لوکلی بھی جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اس کا جو نتیجہ ہے. چلیں سر اس بات کا جواب دے دیں کہ چینی برآمد کرنے سے عوام کو ریلیف ملے گا یا قیمتیں بڑھیں گی, اس کا کوئی آفٹر افیکٹ دیکھے گی عوام؟ احسن صاحب کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ بر وقت فیصلہ ہے اور یہ صحیح فیصلہ ہے, اور آئی تھنک کہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ جو ہے وہ لوکل پرائسز کو جو ہے وہ سسٹین ہونا چاہیے, اور یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور آئی تھنک کہ اس سے ہم یہ بھی ایک اچھی پازیٹیو خبر ہے کہ ہم ایکسپورٹ جو ہے اس کو نہیں کر سکتے, اور ظاہر ہے امپورٹ پاسبلٹی ہے, بٹ اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ہائر پرائسز ہیں. تو یو آر رائٹ کہ ٹو این ایکسٹینٹ کہ بھائی یہ جو لوکل پروڈکشن ہے اس کا کوئی انٹرنیشنل تعلق نہیں ہے, بٹ اس سے اسمگلنگ پروموٹ ہوتی ہے, اور پھر اسمگلنگ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پرائسز لوکلی جو ہے انڈائریکٹلی آئی جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. احمد صغیر صاحب, رانا تنویر صاحب کی اور کسی حد تک احسن منتی صاحب کی اس بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ لوکل مارکیٹ میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا؟ نہیں, میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی منڈی سے مارکیٹ یا منڈی سے مل, یہی ہوتا ہے نا. آپ کی ٹرانسپورٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ نے گنا اگایا, گنا آپ کے کھیت میں ہوگا, آپ نے گنا وہاں سے توڑا. اب ایسا نہیں ہوتا کہ گنا پہلے منڈی میں پہنچتا ہے, پھر منڈی میں جا کے آڑتی کے پاس جاتا ہے, آڑتی سے پھر جناب مل کا آنر جا کے اس سے بات کرتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ اپنا گنا جو ہے وہ پہلے مل والے سے رابطہ کر لیتا ہے, مل کا مینیجر اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے, وہ وہاں سے گنا اٹھاتا ہے, اپنی ٹرالی کے اوپر ڈالتا ہے اور اس کو لا کے مل کے پاس. اچھا آپ زیادہ دور نہ جائیں, میں آپ کے سامنے ایک مل رکھتا ہوں سانگلہ ہل کی. اچھا سانگلہ ہل میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی مل ہے جس سے جو ہے وہ چینی پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے بالکل سراؤنڈنگ میں
हार्डली 5 से 7 किलोमीटर तक सारे का सारा जो है वो गन्ना वहाँ पे उगता है। मुझे बताएं 5 किलोमीटर अगर ट्राला या ट्राली लेके आती है उसको, तो क्या उसके ऊपर लाखों रुपए उसके ऊपर आ जाएगा कि आप उसको प्राइस जो है वो इस लेवल पे ले जाएं, या उसको हार्डली जो है कितने लीटर उसके ऊपर पेट्रोल जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, या कितनी प्राइस जो है उसके ऊपर आपने इंक्रीज करनी है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये सोचने की है और देखने की हैं। दूसरी बात, हाँ, इसके अंदर उन लोगों को, उन हाथों को या उन फोर्सेस को जो कि नज़र नहीं आती हैं और जो पीछे बैठी हुई हैं, जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स की शक्ल में या जो बड़े सरमायादारों की शक्ल में जो यहाँ पे बैठे हुए, जो हमेशा से खून निचोड़ते आए हैं आम आदमी का और अवाम का और आप और मेरे जैसे लोगों का, हाँ, उन लोगों को ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा या उनको दिया जाना है, क्योंकि वो बैठे हुए देख लें आपके ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वही लोग हैं, फैसला साज वही है, उन्होंने बैठ के तय कर लेना कि अच्छा हमने जो है वो। सर, इससे पहले आपको याद होगा जब यूटिलिटी स्टोर्स में भी ये चीनी वाली ये करप्शन सामने आई थी और वो केस हुआ था, उसको भी हाइप मिली थी, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गया। मैं एहसन मेहंदी साहब से एक जुमले में ज़रूर इसका जवाब चाहूँगी। एहसन मेहंदी साहब, आपके नज़र में ये फैसला पॉजिटिविटी की जानिब जा रहा है, अगर आने वाले वक्त में प्राइसेस बढ़ी तो क्या आवाम की जानिब से कोई रिस्पांस आएगा, उसको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, कोई इंसेंटिव दिए जाएंगे, या फिर शुगर मिल मालिकान जो पहले से ही पेशगोई कर रहे हैं कि अब इसका इम्पैक्ट किसानों के ऊपर आएगा डायरेक्टली, कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तो फिर क्या होगा? देखिए, दुनिया भर की जो प्राइसेस बढ़ती हैं, ऑयल की बढ़ी तो हमने लोकली बढ़ाई, शुगर की बढ़ रही है तो लोकली बढ़ी। आई थिंक इससे हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ती हैं, लोकली शुगर प्राइसेस उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ती तो स्मगलिंग प्रमोट होती है, फिर ज़ाहिर है लोकल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके मुनाफे नहीं मिलते। तो आई थिंक कि हमें इंटरनेशनल प्राइसेस, सर अहमद सईद साहब कह रहे हैं कम भी तो होती है ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर हम कम क्यों नहीं करते प्राइसेस को? तो बिल्कुल कम करनी चाहिए और कम होती भी है, और हमने देखा है कि ये प्राइसेस जो हैं ये इससे हाफ प्राइसेस थी आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले। और आई थिंक कि जब से ये ईरान की क्राइसिस हुए हैं, जब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है और फिर जब से जो आउटपुट के अंदर भी जो है कमी आई है, तो ये जो फ्रंट है आई थिंक ये नेबरिंग कंट्रीज में भी फील किया जा रहा है। पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हैं तो लोकली भी बढ़ेंगी। ठीक ठीक सर, हम जो है वो इसको डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले वक्त में क्या इसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा और लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी या नहीं। तो अभी तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है एहसन मेहंदी की जानिब से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट या इसका कोई वर्स्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा लोकल मार्केट पर। अपने दोनों मेहमान ग्रामी का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह निगहबान।